देखिए, दिलों का सुकून किसको नहीं चाहिए। सूरत रात की आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल अल्लाह की याद में सुकून पाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अला, खबरदार, आगाह हो जाओ, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहने के लिए अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। सब्र की कितने लेवल्स है। इबादत में सब्र, अपने नफ्स पे सब्र करना, कुदरती आफात होती है जैसे जलजला आ जाता है, उन चीजों पे सब्र करना। फिर सबसे मुश्किल सब्र हमारी खुशियों पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के चीज लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, अगर औलाद नहीं, या अल्लाह औलाद। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं तो फिर हमारी खुशियां मनाने का तरीका, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, 5 वक्त नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, जुम्मे पे भेजना था, हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा। अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है, तो उस पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, मोमिन बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनकी पुश्तें जो है वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं। वो रातों को उठ उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत हासिल करना कोई आसान नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फाइदा, फइज़त मनंतुम, बस जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, फाकीमुस्सलाह, तो फिर नमाज कायम करो। अब आपने तो नमाज खौफ देखा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी, फिर आगे चले गए, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जब तुम अमन की हालत में हो तो फिर तुमने क्या करना है, फिर अब तुम आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुक जाओ, आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाओ और नमाज पढ़ो, अकीम कायम करो। ये नहीं कहा कि अकेले अकेले पढ़ लो, जमात के साथ नमाज है। आप देख लीजिए, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज हमारी मस्जिदों का क्या हाल है। हमारे बेटों ने और हमारे खामदों ने और हमारे बापों ने और सारे आदमियों ने तो ये बात ही भुला दी है। आप में से सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो छोटी वाले मैसेजेस मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो आप आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से हमें इस काम को करने की तौफीक अता करे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम सब तक पहुँचा सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें चुन ले, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना काम किसी और से भी करा लेंगे। ये हमारी नसीब की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें चुन ले किसी तरह से और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई एक पैगाम भी दूसरे तक पहुंचा दे। आमीन सुमा आमीन। आप लोग साबिकुन अव्वलून बन जाते हो ना कभी कभी, सबसे पहले आने वाले। मैं कभी सोचती हूँ कि हर फील्ड में, हर वक्त, हर मौका पे हमने पढ़ा था कि जो साबिकुन अव्वलून होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितनी खुशखबरियाँ होती हैं ना उन लोगों के लिए। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए हमारे लिए तो कितनी आसानियाँ हैं कि घर में बैठे हुए अपनी कंफर्ट जोन में अपने आप अल्लाह का कलाम सुनते हैं, अल्लाह की बात सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए ये आसानियाँ जो हमारे साथ रखी हैं, ये बहुत बड़ी आसानियाँ हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना उलमा के बारे में कि किस तरह से उन्होंने सफ़र किए थे, एक एक हदीस लेने के लिए कितने माइल वो चलते थे और जाके वो इल्म हासिल करते थे। तो हमें तो देखिए घर में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना करम कर दिया, अब तो कोई बहाना भी नहीं रह जाता ना। और दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप पता है दीन में तो ये है, दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कई हम होता है ना कि कभी हम देखते हैं हाय इतना फितना, इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी। अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है और इतना अजर जिसकी कोई हद। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मास मैं तुझे अबवाबुल खैर ना बताऊं। अबवाबुल खैर मीन्स के खैर के दरवाजे,
ہم کہتے ہیں نا کہ برکتیں نازل ہوں، یا اللہ اولاد میں برکت، یا اللہ کاروبار میں برکت، یا اللہ صحت میں برکت، یا اللہ زندگی میں برکت، ہر چیز میں تو ہمیں برکت چاہیے ہوتی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ابواب الخیر بتاتا ہوں، اور وہ کیا تھے؟ نمبر 1 کہ روزہ ڈھال ہے. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض تو ہم کرتے ہی ہیں نا کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو مطلب سامنے سے دشمن کا وار آیا، پریشانی آئی، مشکل آئی، کوئی بھی چیز آئی تو ایک ڈھال کی طرح تمہیں سنبھال لیتا ہے. نمبر 2 کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ دیا کرو. نمبر 3 یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، اور بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی. اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر دیں گے. اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہیں. میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی فیس بک پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی، تاکہ آپ میں سے جو بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لوگ اس محفل میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ مجھے یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے مانگنی ہے، آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، فیملی کو، دادی کو، ماں کو، باپ کو، دادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے. پھوپھیاں، نانی، نانا، سب کو، پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، اور یہ بچہ آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آمین سما. مجھے نہیں پتا ایسا بوائے یا گرل، پر میں بچے ایسا گرل نا، تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. آمین. سب سے پہلے تو یہ کہ روبا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری نعمت عطا کرتا ہے نا، تو ساتھ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. رائٹ. سب سے پہلے تو ایز اے مدر ہمیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ پہلے کوئی درس ہوتا تھا، کوئی بتانے والا ہوتا تھا، تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ جی اب بچہ آ گیا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا. راتوں کو جاگ رہے ہیں. پہلے تو ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی نا، اس کے بعد آپ کو فل ٹائم ایک جاب مل جاتی ہے جس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور آج کل کی ماؤں کے لیے کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہ باہر کام بھی کرتی ہیں، زیادہ تر مائیں باہر کام کرتی ہیں، اور پھر وہ بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ڈپریشن کا موڈ بھی آتا ہے، وہ رونا دھونا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں. اتنی بڑی ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچہ جب بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ تیار شیار ہوا، اچھا سا پیارا سا ہماری گود میں آیا، جو رویا تو پکڑ کے ماں کو پکڑا دیا. اب وہ چکر ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بچہ رویا تو آپ کی گود میں آ گیا. رائٹ. تو یہ بڑی اس کی شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت ٹف ہوتا ہے ماں کے لیے. ہسبینڈ کو اتنا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ کیا ہے رات میں سونا ہے، صبح کام پہ جانا ہے، دوسرے کمرے میں جاؤ. تو یہ آج کل کے ہسبینڈ ویسے اچھے ہیں، دے آل ریئلی ہیلپ ایچ ادر ہر چیز میں. تو یہ ایک ہوگا، لیکن آپ پہلے سے اگر تیار ہوگے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک انسان، ایک بچی اس دنیا میں آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جسٹ بیکاز آپ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے سے کوشچن پوچھو
کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میرا کیا مقصد ہے. کیا بس اس لیے کہ میں جب پہلے چھوٹی تھی، پھر میں اسکول جا رہی تھی، پھر کالج کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچے ہوئے، اور اس کے بعد اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پھر میں نے مر جانا ہے. یہ مقصد تو نہیں ہوگا نا ہمارا. کوئی تو مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو وہ ہمیں کہاں سے اس کا جواب ملے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا تو یہ کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ نہیں کہا کہ اب تم دنیا، کیونکہ جنت سے ہی آ رہے تھے نیچے نا، کہ تمہیں تو پتہ ہے سارا کچھ، اب تم نے اپنی مرضی کے مطابق تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا، اچھے کام کرنا اور یہ برے کام نہ کرنا، چلو جی تم چلے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو سزا مل جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گا. سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ لیعبد اللہ. ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت. اب ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا مطلب سارا وقت نمازیں پڑھیں گے اور یہی کرتے رہیں گے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ لیکن مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کر دیا. اگر دیکھیں ہم کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز جو ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں، نیکی تو پھر کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہر کوئی نیکی کرتا ہے نا. تو what is the difference بٹوین ہماری نیکی اور ان کی نیکی میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں. ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہے. ایک ماں کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے نا بچہ، وہ اولاد کی تربیت کی ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محنت کی تھی، بچوں کو پالا، یہ سارا کچھ کیا، جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے. اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو میرا کیا قصور؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تو اولاد بھی تو ہو گئی تھی ایسے. ہماری اگر بچوں میں تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. ہمارے ذہن میں یہی سوالات ہیں. جب ہم اولاد کے بارے میں، ہر ماں سے آپ یہ سوچ لے اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کے بارے میں. اور تربیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی پہچان کروانا. یہ ایک ماں اور باپ، اس وقت کیونکہ مائیں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا لفظ بولوں گی. ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 دفعہ پوچھا کہ کس کی خدمت کرنی ہے، تو ماں کی، پھر 4تھی دفعہ باپ کی. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو، رائٹ؟ لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے؟ واٹ از دا ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی؟ بیکاز وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو وہ خطاب کس سے ہے؟ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف نازلہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کو بچاؤ، انفسکم اپنی جان کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا، دیکھو وہ چگلی نہ لگائیں، دیکھو وہ کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب پتہ ہے، دیکھیے ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ آگ کے ٹورڈ جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ میں گر جائے گا، تو آپ کیا یہاں بیٹھ کے کہو گے بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا، بیٹا آگ جو نا جلا دے گی، نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہے باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نماز کا کیسے بچوں کو کرتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں، بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہیں، بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے
کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹا پڑھ لینا نا، دیکھو آج نہیں نہ پڑھی، کتنی بری بات ہے۔ وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا، ایک ماں خود گر جائے گی بچے کو بچانے کے لیے، وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا، آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو، اب فن کر لو، اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے، اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا، اس کا بھی خیال رکھیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا مار دیں گے۔ اس کی تربیت کرنا، اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا۔ جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے۔ جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، کہ العلم کی بات ہو رہی ہے، فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا، یہ قرآن کا علم ہے نا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے نا، ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو، اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا، کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا اور ساتھ یہ علم ہوگا، وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے۔ یہ کون دے گا اس بچے کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہو وہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی۔ ہم اپنی کنڈی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی۔ کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کے کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے۔ بعض جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں، ایک گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورز سے کم کیسے آورز ہو گئے ہمارے۔ بچوں کے لیے نکلتی ہے نا کام کرنے، لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں، لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے، کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت، اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا، کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا۔ رمضان میں ماشاءاللہ ایک دو تین قرآن بھی ختم کر لیتے تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے، کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا۔ جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے۔ جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی، جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر، وہ جس حال میں نکل رہی تھی، اب حال کی کیا بات کریں، مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے؟ آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں، ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں؟ جی بڑا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ ایسے نہیں دنیا میں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں، یہ سورۃ الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے، ابھی مدینہ کا دور آنا تھا۔ 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دی گئی، اے نبی ان کو بتا دو۔ پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے، 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر، اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سکھایا نا، الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے، ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کراتے ہو، تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو۔ میں اگر ایسے کروں گی، اللہ نے کہا کہ تم دیکھو، اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے، حرام کا لفظ ہے۔ ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی ہوئی ہیں۔ فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے۔ آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں،
میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا. بہت کڑوی بات لگتی ہے، بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے، دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں، بچے تو چھوڑے، ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم مسلمان؟ مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، مطلب پتہ ہے اس کا، اور پھر ہم جنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے. 30th پارہ، صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں، آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو، اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے، اور وہ بڑے ظالم و شداد ہیں. تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے. قرآن بالکل بینہ ہے. آپ بلیو کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف وہ ٹو وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے، ورنہ اپنی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بینہ ہے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ذالک یوم مجموع، کہ وہ دن جمع ہونے والا دن ہے جس میں سارے جو اچھے نیک ہیں برے ہیں وہ سب جمع ہوں گے. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن گواہیاں دینے والا دن ہوگا. اس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی. کہ گواہی کون دے گا؟ ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری اللہ اکبر، ہماری جلدیں ہماری گواہیاں دیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اور جو کچھ بھی ہم نے زندگی میں کیا ہے جب ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم جس سے ڈراتے ہو تو لے آؤ، کوئی قیامت کدھر پڑی ہوئی ہے، کوئی آتی بھی نہیں ہے قیامت، ہمیں تم ڈراتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے قیامت نہیں آ رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے. قیامت ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جب دنیا بننے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ ان کا سب کی تقدیر، ہر چیز کا وقت اندازے کے مطابق لکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مدت پہلے سے لکھی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اتنی بڑی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی منہ سے باتیں نکالتے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب کیا ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ وقت مقرر ہو چکا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع بندے کو دیتا ہے. دیکھیں ہماری زندگیوں میں جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نا کہ وہ دھچکے دے کے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ. دیکھو کئی دفعہ تو ہم بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز سے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر بھی انکار کر دیتے ہیں، سب کچھ ہی، ہر وسیلہ جو ہوتا ہے نا ہمارا دنیا کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب سوچو کہ اب تمہارا کس نے ساتھ دینا ہے. ہم خود اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے مقام سے گزرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دے اور وہ وہاں سے پلٹ جائے، اپنی زندگی کے آخری سانس میں بھی پلٹ جائے. میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کر دے، کیونکہ آخرت برحق ہے، آخرت کا عذاب برحق ہے، کیونکہ جنت بھی حق ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اتنے پسند آ جائیں کہ میرے سے ڈرنے والے لوگ تھے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے انشاءاللہ. بہت
پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد، تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بائے تو اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی